बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉक एट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और टेलीफोन लाइन पर आज हमारे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे कि वज़ीर आज़म ने आज गुफ्तगू की है और गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये कहा कि जिन दो ख़ानदानों के करप्शन का वो जिक्र करते हैं और चोर और डाकू कहते हैं उनके साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहें, मगर अगर वो उनके साथ हाथ मिला लें तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उनको तस्लीम कर लिया, उनकी करप्शन को तस्लीम कर लिया, इसलिए वो हाथ नहीं मिलाते। और इसके साथ साथ उन्होंने हवाला भी दिया बरतानिया का भी और मोरालिटीज़ की भी बात की, इसको शामिल गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज बात करेंगे शेख रशीद साहब काफ़ी दिनों बाद आज मंजर आम पर आए हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक का जो मामला था जिसमें वो पहले गुफ्तगू करते रहे और उसमें मुफ्ती मुनीब ने यह कहा कि फ्रांसीसी जो एम्बेसडर है उसके मामले पर कोई बातचीत नहीं थी, तो वो कहते हैं कि मेरी तो बात साद रिजवी जो कि तहरीक लब्बैक के इस वक्त हेड कर रहे हैं उनके साथ जितनी भी गुफ्तगू होती रही वो फ्रांसीसी एम्बेसडर के मामले पर, फ्रांसीसी एम्बेसी के मामले पर थी और वो उस पर कायम है। उसके बाद किससे क्या मुज़ाकरात हुए इससे वो लाइल में है। और इसके साथ साथ एक इसी से रिलेटेड डेवलपमेंट पंजाब में भी हुई है जिसमें तहरीक लब्बैक पर पाबंदी हटाए जाने का जो मुतालबा था उस पर अमल दरामद के हवाले से पंजाब में महकमा दाखिला ने समरी जो है वो भेजी है। वज़ीर आला पंजाब को इब्तदाई मंजूरी भी हो गई है, कैबिनेट से उसकी मंजूरी होगी, फिर वफाक को भेजी जाएगी। इसके साथ साथ चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम के होश उड़ा दिए हैं और सूरत हाल यहाँ तक पहुँची कि इस वक्त आम मार्केट में चीनी की कीमत 148 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई है और ये कहा जा रहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से भी ज़्यादा कीमत चीनी की है। इसके साथ हम बात करेंगे कि अफसोसनाक एक वाक़या पेश आया सिंध में, जहाँ पे रुकने सिंध असम्बली जाम अवैस के मेहमान जो कि शिकार कर रहे थे, गैर कानूनी शिकार कर रहे थे, उनकी वीडियो वायरल करने वाले शख्स को कत्ल कर दिया गया है। और इसके साथ साथ हम डेंगू के वार जारी हैं पंजाब में, बिलखुसूस उसकी भी बात करेंगे। शाहतरीन साहब, सबसे पहले तो ये वज़ीर आज़म ने आज कहा है कि लोग मुझ पर बार बार ये तनकीद करते हैं, ज़ाहिर है उसमें आप भी शामिल हैं और मीडिया पे भी अक्सर गुफ्तगू होती है कि अपोजिशन से वो बात नहीं करते, अपोजिशन को डायलॉग पे नहीं बिठाते मुख्तलिफ इशूज़ पर, तो वो कहते हैं अगर वो उनसे हाथ मिला लेते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी करप्शन को उन्होंने तस्लीम कर लिया और ऐसा तो नहीं चल सकता। क्या कहते हैं आप? देखें, मैं आपको अर्ज करूं एतजाज के ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अब करप्शन का चूरन 3 साल बहुत बेच ली है। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई अपनी पॉलिसियों की बात की जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि जी बरतानिया में कोई आदमी जो है जिस पर करप्शन के इल्जाम हो वो पार्लियामेंट में नहीं जा सकता। आप मुझे ये बताएं कि क्या बरतानिया में किसी हुकूमत पर यह इल्जाम लगा है कि वो RTS सिस्टम बैठा है और उसके नतीजे में हुकूमत में आई है? क्या बरतानिया में किसी हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन ने ये इल्जामात लगाए हैं कि ये हुकूमत जो है ये वोट चोरी करके आई है? क्या किसी अपोजिशन ने ये इल्जामात लगाए हैं कि ये हमारा वोट चोरी करके आया है? बरतानिया में भी तो ऐसा नहीं होता ना। आप वन वे ट्रैफिक चला रहे हैं जी, बरतानिया में ऐसा होता है, बरतानिया में ऐसा होता है, बरतानिया में ऐसा होता है। बरतानिया में फिर हुक्मरान जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते जैसा अब मौजूदा हुक्मरान कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी चोरों और डाकुओं को नहीं छोड़ेंगे, दूसरी तरफ पाकिस्तान की 70 साल 74 साल तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कोई एक शख्स जो जेल में हो वो इलाज के लिए अदालत जाए, जमानत कराए और उसके बाद वो फिर जो है चला जाए जहाज पे बैठ के लंदन और उसको बुलाएं और वो कह नहीं हुआ। पाकिस्तान में ऐसा कभी, बरतानिया में ऐसा कभी हुआ है? ये इनकी हुकूमत में हुआ है ना जी। ये सारा कुछ ये करते नहीं है, सारी की सारी हुकूमत इनके पास है, सारे अख्तियारात इनके पास हैं, सारे इदारे इनके पास हैं, सारे करप्शन को रोकने के लिए तमाम कानून ये आए रोज बना रहे हैं, एक से एक तरमीम कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताएं कि पिछले 3 साल में आसफ अली जरदारी से लेकर मियां नवाज शरीफ तक, सैयद खुर्शीद शाह तक, एहसान इकबाल साहब, ख्वाजा आसफ, ख्वाजा साद रफीक और तमाम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है वो जेल में रही है, उन पर इल्जामात लगे हैं। कोई एक इल्जाम ये साबित कर सके अदालत में? ये जो नैब कोर्ट्स में और नैब की अदालतों में ये जो इल्जामात लगा के सजाएं दिलाते हैं, जब वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उन मुकदमात के वहां बख्शी उधेड़ दिए जाते हैं, वो बिल्कुल बरी हो जाते हैं। अच्छा जातरीन साहब, आप भी हमारे साथ हैं और इस पे मजीद भी बात करते हैं। ज़रा पहले सुन लें कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा क्या है। उन्होंने बरतानिया की मिसाल देते हुए बात की, अपोजिशन की बात की, क्या गुफ्तगू की है, ज़रा सुनाइएगा प्रोड्यूसर साहब। जो करप्शन है ना, मैंने सारे मुझे कहते जी आप क्यों ये इनके पीछे करप्शन पड़े रहते हैं, इन 2 बड़े ख़ानदानों के पीछे।
میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی بلکہ میری تو دوستیاں ہوتی تھی ان سے. میں نے اپنا وقت انگلینڈ میں پہلے پڑھائی کی, اس کے بعد پھر میں کرکٹ کھیلتا تھا وہاں کوئی 18 سال. تو میں آپ کو یہ صرف بتا سکتا ہوں کہ وہاں کا اور ہماری جو morality ہے, جو ایتھکس ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہ چلتی کیسے ہے؟ وہاں کیوں نہیں کوئی پیسے چلتے جس طرح ہمارے سینٹ کے اوپر لوگ بکتے ہیں؟ وہاں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں کبھی تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی ہارس ٹریڈنگ ہوگی. جب پیسے چل کے جناب وہ ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں ممبرز پیسے, یہ کیوں نہیں وہاں کانسیپٹ؟ کیونکہ ان کی مورل سٹینڈرڈز ہمارے سے بہت ہوئی. وزیر اعظم کی آپ نے گفتگو سنی, ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں, کالمسٹ ہیں جناب حاجی نواز رضا صاحب, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ حاجی صاحب وقت دینے کا. سر بتائیے گا, آج وزیر اعظم کی آپ نے گفتگو سنی اور انہوں نے کہا میری تو ان کے ساتھ دوستیاں رہی ہیں, میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اپوزیشن کے ساتھ, وجہ صرف کرپشن ہے. میں ہاتھ ملا لوں تو اس کا مطلب ہے کرپشن کو تسلیم کر لیا. برطانیہ کی انہوں نے مثال دی ہے. کیا کہتے ہیں آپ, وزیر اعظم کا یہ بیان اس صورتحال کے حوالے سے کیا غمازی کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں تو وزیر اعظم کی تقاریر پچھلے کئی سالوں سے سن رہا ہوں. ان کی سوئی ایک ہی بات پر اٹکی ہوئی ہے کہ وہ اس ملک میں واحد دیانتدار آدمی ہیں اور باقی جتنے ان کے مخالفین ہیں وہ سارے کرپٹ ہیں اور وہ ان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ پاکستان کے واحد وزیر اعظم ہے جو کسی صورت میں بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. انہوں نے چومکھی لڑائی لڑ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ لوگوں کو کچھ ڈلیور کرنے کے بجائے لوگوں کو یہ سارا اور یہ آنکھ لگائے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں, میں ان کے خلاف کارروائی کر رہا ہوں. اب تو انہوں نے نیب کو اپنا قابل معاون بنا دیا ہے. اب تو نیب کا چیئرمین جو ہے ان کے رحم و کرم پر ہو گیا ہے. اب تو لگتا یہ ہے کہ وہ جس چیز کو چاہا کریں گے رات کو اسے گرفتار کر لیا کریں گے. لیکن جب عدالتوں میں یہ کیسز جاتے ہیں تو نیب نہ تو ثابت کر سکتی ہے اور نہ ہی نیب کے پاس کوئی ایسا مواد ہوتا ہے. اچھا, اسی پر حاجی صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں سجاد ترین صاحب. جی سجاد ترین صاحب. حاجی صاحب, پرائم منسٹر عمران خان تو برطانیہ کی مثال دے رہے ہیں کہ برطانیہ میں کوئی پارلیمنٹ میں چور جا نہیں سکتا اور کوئی ہو نہیں سکتا. برطانیہ میں آر ٹی ایس سسٹم کبھی نہیں بیٹھا, یہاں تو آر ٹی ایس سسٹم بھی بیٹھ جاتا ہے. اس کا کیا کریں؟ دیکھیں, عمران خان صاحب باتیں تو برطانیہ کی کرتے ہیں, وہ تو آر ٹی ایس سسٹم کے بیٹھ جانے کی وجہ سے اقتدار میں آئے ہیں. ان کے پاس اقتدار میں آنے کا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا, ہارے ہوئے لوگوں کو جتا دیا گیا. اب وہ کس اخلاقی طور پر کس طرح لوگوں کو کہہ سکتے ہیں کہ فلاں لوگ جو ہیں کرپٹ ہیں. لیکن کرپشن کے لیے تو ایک ایسا ہے کہ آپ ایک ایسا نظام بنائیں کہ راتوں رات جنہوں میں فیصلے ہوں. آپ کے پاس لوگوں کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہوتا. 2 سال آپ نے سید خورشید شاہ کو ایک مفروضے کی بنیاد پر جیل میں رکھا, اسی طرح نواز شریف کو جیل میں رکھا, اسی طرح نواز شریف کو, اسی طرح آصف علی زرداری کو. لوگوں کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں, کوئی نہیں. لیکن چونکہ آپ نے اپنی اپوزیشن کو دیوار کو لگانا ہے اور اس کے خلاف شدید ترین کارروائی کرنی ہے, اس بنیاد پر آپ اپنے اقتدار کو توالت ہے. ادروائز آپ کے پاس جو آپ کہتے ہیں 2 بڑے خاندان اگر پیسے لے آئے, بھائی آپ کی جماعت میں اتنے لوگ شامل ہیں جن کو سارا پیسہ ہی باہر ہے, وہ بھی لے آئے, یہ سارے لوگ لے آئے. لیکن آپ مہنگائی کی جن کو قابو نہیں کر سکے. مہنگائی آپ کے قابو سے باہر ہو گئی ہے اور آپ ایسا نہیں سکتا ہے کہ پاکستان میں آنے والے دنوں میں مہنگائی کے ایک اور 2 طوفان آئے گا. عام آدمی کی زندگی میں گرن ہو گئی ہے, سفید پوش طبقہ پریشان ہے. کوئی آدمی زندگی میں یہ محسوس نہیں کرتا کسی کو آسانی میں کرا. ٹھیک ہے حاج صاحب, بالکل یہ صورتحال تو ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے. تھوڑا سا اس کو اگر پولیٹیکلی دیکھیں, آج انہوں نے اپنی پرانی تعلق کا بھی حوالہ دیا اور گفتگو کی ہے. کیا اس سے یہ عکس کیا جا سکتا ہے کہ کچھ اپوزیشن کے معاملے میں اب کسی حد تک نرمی آ رہی ہے ان کے بیانات میں یا ان کے رجحان میں؟ کا تو ظاہر کیا 50 کروڑ کے روپیے لیتے رہے نواز شریف کو. نواز شریف کے جھک کر اسے ملتے رہے. یہ ان کے رویے میں مارچ اپریل 2014 کے بعد اچانک تبدیلی آئی ہے. اس وقت کئی اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پر اور انہوں نے نواز شریف کی الیکٹڈ گورنمنٹ کو گرانے کی ناکام کوشش کی. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اپوزیشن ان کی حکومت کو کہیں گرانا دے. وہ نرم رویہ ان کے میں نہیں آ سکتا. وہ یہ توقع رکھتا ہو کہ عمران خان کے رویے میں کوئی نرمی آ جائے گی, مجھے نہیں لگتا. لیکن عمران خان یہ جو لوگوں کو جتا رہے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ہیں,
لیکن اخلاق سے گرے ہوئے ان کے خلاف جو الزام ترازی کی جاتی ہے، جو مہم کی جاتی ہے، اس کی یہ سرپرستی کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں جب تک ان کے جو ترجمان ہے، 100 کروڑ ترجمان، جب تک وہ اپنے ان کے سیاسی مخالفین کو گالیاں نہ دیں، ان کو لان تان نہ کریں اور بلو دا بیلٹ کے خلاف بات نہ کریں، تو یہ کوئی سکون نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملے اور ملک کے مسائل حل کرانے اور دیگر معاملات کو بھی بالکل افہام و تفہیم سے حل کیا جائے، ایشوز پہ تو کم سے کم بات کی جائے۔ بہت شکریہ حاجی نواز رضا صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے۔ شاطرین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ذکر کریں گے کہ شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے علم میں کچھ نہیں ہے کہ سعد رضوی صاحب جو تحریک لبیک کو ایڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے ہیں وہ ان کے علم میں نہیں ہیں، لیکن جب تک ان سے بات ہوتی رہی تو اس وقت تک تو فرانسیسی ایمبیسی کا معاملہ تھا، اور جو کچھ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان کے ساتھ بات کی یا دستخط کر کے دیے ہیں اس پر میں ابھی تک قائم ہوں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس سے میں لا علم ہوں۔ سجاد ترین صاحب، یہ شیخ صاحب آج سامنے آئے ہیں، گزشتہ روز آپ یہ بات کر رہے تھے کہ شیخ صاحب جو ہیں وزیر داخلہ صاحب، ان کو یہ باتیں کرنی چاہیے تھی، بتانی چاہیے تھی، وہ تو منظر سے غائب ہیں، آج وہ منظر عام پر آ گئے ہیں اور انہوں نے یہ بات کی ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ ابھی 2 منٹ پہلے ہم بریک سے پہلے اعتزاز یہ بات کر رہے تھے پرائم منسٹر جناب عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے کہا کہ برطانیہ میں ایسا نہیں ہوتا، برطانیہ میں کوئی جس پر کرپشن کے الزامات ہوں وہ پارلیمنٹ میں نہیں جا سکتا۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا پارلیمنٹ میں برطانیہ میں کوئی وزیر داخلہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہاں جو مذاکرات ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا کون کر رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ جس انداز میں اپوزیشن جو پولیٹیکل پارٹیاں تھیں جو یہاں 40 سال 50 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں، 2 3 مرتبہ وہ لوگ پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کے خلاف اور ان کو جس انداز میں للکارتے تھے جب یہ معاملہ ہوا، اور آج خصوصاً جس طرح شیخ رشید صاحب نے بات کی، ان سے اچھا تھا کہ شیخ رشید صاحب یہ کہتے کہ جناب کہ میرے کیونکہ علم میں نہیں ہے اور میں یہ چلا نہیں سکتا یا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وزارت داخلہ کسی اور کو دے دیں۔ آج ان کو ریلوے منسٹری بھی یاد آ گئی ہے، آج ان کو باقی چیزیں بھی یاد آ گئی ہیں۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ جو پہلے جو باتیں کرتے رہے ہیں وہ ساری باتیں جب ہو گئی اور اس کے بعد جب ادھر سے جواب آیا دوسری طرف سے، تو اس کے بعد اب ان کے پاس جواب نہیں ہے کوئی بات کہنے کا، کیونکہ لوگوں کو آپ پولیٹیکل پارٹیوں کو اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو بہت ڈراتے رہے، دھمکاتے رہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، اس طرح ہوگی۔ آج شیخ رشید صاحب کا وہ جذبہ اور وہ سارا کچھ جوش کہاں گیا؟ آج وہ کیوں نہیں اس پہ بات کرتے کہ یہ بات ہوئی تھی اور یہ بات میں نے کہی تھی؟ وہ فرانسی سفیر کی اب وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کون کر رہا ہے اور کس طرح کر رہا ہے اور کون کس سے مذاکرات کر رہا ہے۔ ویسے آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب تو یہ بھی کہتے تھے کہ میں تو پارکنگ میں بیٹھا گاڑی میں ان کا انتظار کر رہا تھا، جب یہ گیٹ نمبر 4 کے اندر بیٹھے ہوئے مذاکرات کر رہے ہوتے تھے تو میں اس وقت بھی باہر بیٹھا ہوتا تھا، ان کا انتظار کر رہا ہوتا۔ شیخ رشید صاحب کو یہ باتوں کا پتہ ہے، اور آج شیخ رشید وزیر داخلہ ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ کس نے کس سے مذاکرات کی اور یہ معاملہ کیسے سیٹل ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بات کہنے سے زیادہ بہتر تھا کہ شیخ رشید صاحب خود منظر عام پر آتے اور آ کے کہتے کہ جناب میں جو ہے وزارت داخلہ چھوڑ رہا ہوں اور مجھے واپس ریلوے ہی دے دیں، اور میں ریلوے چلا کے جو ہے نا ریلوے کی حالت تو بہتر نہیں کروں گا لیکن اپوزیشن کو للکارتا رہوں گا۔ لیکن ریلوے میں رہے کون سی بہتری رہے، وزارت داخلہ میں رہے کون سی بہتری رہے، سوائے پولیٹیکل پارٹیوں کو ڈرانے اور دھمکانے اور ان کی لیڈرشپ پہ بات کرنے کے۔ اب جب وقت آیا تو جو بات قوم کو بتانی چاہیے وہ اس کو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت افسوسناک مقام ہے اعتزاز صاحب۔ اچھا، اس پہ شیخ صاحب اب یہ بات کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کچھ روز قبل مفتی منیب الرحمان صاحب نے کراچی ایئرپورٹ پر گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ سب جھوٹ بولا گیا، حکومتی وزراء جھوٹ بولتے رہے۔ ظاہر ہے شیخ رشید صاحب یہ بات کر رہے تھے، ان پر یہ الزام عائد کیا۔ اب شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے بیان پر قائم ہوں، اپنی بات پر قائم ہوں، اور مفتی صاحب نے یہ کہا کہ وہ جھوٹ تھا۔ تو اب ان دونوں میں پہلے تو یہ بھی طے ہونا باقی ہے کہ سچا کون ہے، اور اس کے بعد اب کیا کرنا چاہیے۔ کیا جس مورلٹی کی آج بات وزیر اعظم کر رہے تھے، اخلاقی گراوٹ کا ذکر کر رہے تھے، کرپشن کی وجہ سے ہماری اخلاقی گراوٹ ہوئی ہے، تو کیا اس کے بعد یہ جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس پہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟
دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو صورتحال ہے اس پر سب سے پہلے شیخ رشید صاحب کا یہ بنتا تھا کہ وہ وزارت داخلہ سے علیحدہ ہو جاتے. دیکھیں جو مفتی صاحب نے تو نام لے کے کہا ہے کہ فلاں فلاں منسٹر جھوٹ بولتے ہیں اور بھی کچھ باتیں کہی ہیں جو میں آن ایئر نہیں کہہ سکتا, انہوں نے تو آن ایئر وہ باتیں کہتی ہیں. میں یہ کہہ سمجھتا ہوں کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا, شیخ رشید صاحب نے یہ جو طریق لبیک ہے اس کے بارے میں وہ انداز اپنایا جو وہ نواز شریف, آصف علی زرداری اور باقی لوگوں کے بارے میں یا محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں اپناتے ہیں, یا وہ گنڈا پور صاحب جو ہیں جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو گفتگو کرتے تھے وہ کیوں نہیں منظر عام پر آئے. یہ اس طرح اخلاقیات کا جو پرائم منسٹر عمران خان جناب درس دیتے ہیں اور برطانیہ کی بات کرتے ہیں تو پہلے اپنے وزیروں پر تو نظر ثانی کریں نا. یہ ان کے وزیر جو کچھ کر رہے ہیں اور جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں اور ان کے ایڈوائزر جس طرح کر رہے ہیں, پہلے اپنے گھر سے تو شروع کریں نا کہ ان کو تو فارغ کریں پھر کہ یہ برطانیہ میں ایسے نہیں ہوتا بھائی آپ جو بات کر رہے ہو. وہ برطانیہ میں وزیر داخلہ کے تھم کے نیچے ملک کی اندرونی سیکورٹی ہوتی ہے جی. ہر معاملات اس کو پتہ ہوتا ہے وزیر داخلہ کو کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا. وزیر داخلہ صاحب کہتے نہیں رہتے اپنے پروگرام میں کہ گیٹ نمبر 4 کے باہر میں بیٹھا ہوتا ہوں, میں پارکنگ میں ہوتا ہوں جب میرا ٹائم ہوتا ہے, اور یہ اندر مذاکرات میں جو ہے لیٹ کر دیتے ہیں. کیا یہ باتیں ان کی ریکارڈ پر نہیں موجود؟ تو آج پر یہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے نہیں پتا, اس لیے کہ ان کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی, آپ نے خاموش رہنا. انہوں نے معاملات خراب کر دیے ہیں. پھر جب طاقتور حلقے اس میں شامل ہوئے ہیں, ہماری عسکری قیادت شامل ہوئی ہے, وہ معاملات انہوں نے ہینڈل کیے ہیں اور ان کو کہہ دیا گیا اب ان کے پاس کوئی بات کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے, جواز نہیں ہے, یہ کس پر بات کریں, اور یہ بات کرنے کا ان کو آرڈر نہیں ہے کہ آپ بات کریں. تو لہذا اب یہ اس قسم کی باتیں کر کے شیخ رشید صاحب جو ہیں رنگ بازی کر رہے ہیں. ان کی ساری سیاست رنگ بازی میں گزری ہے, ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا, قربانی سے پہلے قربانی, اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. جب ایک وقت آتا ہے کہ قوم کو حقائق بتائے جائیں تو اس وقت یہ بند گلی سے, خاموشی سے, پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ان کا منصب کا تقاضا تھا اس کو پورا نہیں کرتے, کسی بھی منسٹری میں ہو سیاسی باتیں کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ابھی, سیاحت ترین صاحب چونکہ یہ اب معاہدے کے حوالے سے, عمل درآمد کے حوالے سے مفتی صاحب بھی یہ بات کرتے رہے, اور ٹی ایل پی کا یہ معاملہ تھا کہ وہ بینڈ آرگنائزیشن ہے. اب پنجاب میں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ابتدائی منظوری بھی دے دی ہے کہ ان کے کالعدم کا لیبل ہٹایا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پھر وفاق کو بھی بھیجی جائے گی. پنجاب کے محکمہ داخلہ نے, وزارت داخلہ نے یہ سمری بھی بھجوا دی ہے. کیا کہتے ہیں اس پر, اس صورتحال پر؟ دیکھیں اعتراض بات یہ ہے, میں پھر وہ بات کروں گا, کیا برطانیہ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کالعدم قرار دیں اور بعد میں آپ یو ٹرن لے لیں اور کہیں جی ان کو کالعدم کا لفظ ہٹا دیا جائے اور ان کو اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے دی جائیں؟ آپ مجھے بتائیں برطانیہ میں ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ ایک طرف اب, اور دوسری بات, اب کیا وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے, ان کو انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے, ان کے اکاؤنٹس انڈیا سے چلائے جاتے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کلاشنکوف سے فائرنگ ہوتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں ماڈل ٹاؤن میں جو لوگ مارے گئے اور ماڈل ٹاؤن پہ انہوں نے مقدمات, اور انہوں نے کہا جی پولیس پر مقدمات ہونے چاہیے اور فلاں پر ہونے چاہیے, اور انہوں نے کتنا ہنگامہ کیا تھا ثانیہ ماڈل ٹاؤن پر. آپ مجھے بتائیں وہ جو پولیس والے مارے گئے ہیں, بیچارے شہید ہوئے ہیں, پولیس والے ہمارے نوجوان شہید ہوئے ہیں, ان کا قاتل کون ہے, ان کی ایف آئی آر کس پر درج ہوگی؟ کیا آپ پولیس کو جو ہے, پولیس کا morale اس سے ڈاؤن نہیں ہوگا کہ پولیس کو جو لوگ مارے ہیں ان کو آپ چھوڑ رہے ہیں, ان پہ مقدمات آپ ختم کر رہے ہیں؟ خود وزیر داخلہ نے نہیں کہا کہ کلاشنکوف سے جو ہے انہوں نے فائرنگ کی ہے؟ کیا یہ خود نہیں کہا انہوں نے کہ یہ مسلح تنظیم ہے؟ فواد چودھری نے یہ نہیں کہا کہ انڈین فنڈنگ تنظیم ہے؟ یہ انہوں نے کہا آج آپ ان سے مذاکرات کر کے ان کو ساری ان کی رعایتیں ان کو دے رہے ہیں. کیا ملک اور سماج ایسے چلتے ہیں؟ سر ایسا ملک اور سماج نہیں چل سکتے. ہمیشہ ہر ملک جو ہے وہ ایک آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے, یہ اپنی مرضی سے, اپنی پسند اور ناپسند سے نہیں چلتا ہے. یہ تو دھرنا ہینڈل ہی نہیں کر سکے تھے اگر اس میں طاقت اور ہلکے شامل نہ ہوتے اور ہماری عسکری قیادت شامل نہ ہوتی, تو یہ تو ہینڈل ہی نہیں کر پا رہے تھے. یہ معاملات اور خراب ہوتے جا رہے تھے. پوری انٹرنیشنل دنیا دیکھ رہی تھی. اسلام آباد کے ارد گرد کنٹینر, پورا پنجاب کے ارد گرد کنٹینر لگا دیے گئے تھے. ان سے کون سی ان کی ایک بات ایسی ہے, کون سی ان کی ایسی کارکردگی اچھی ہے کہ آپ کہیں جی فلاں شعبے میں تو ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے؟ پھر پرائم منسٹر برطانیہ کی بات بھی کرتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کیا ریاست مدینہ کے حکمران اپنے عوام پر اس طرح مہنگائی کے کوڑے برساتے ہیں جس طرح آج ہمارے ہاں ہو رہی ہیں؟ چینی کہاں چلی گئی ہے, پیٹرول کہاں چلا گیا ہے؟ کیا برطانیہ میں کوئی بندہ یہ کہے
کہے کہ میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, اور بعد میں وہ IMF کے پاس چلا جائے. صاحب بالکل چینی کے حوالے سے آپ نے بات کی, یہ آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ بڑی دعائیاں آ رہی ہیں, اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اور یہ بات بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یہ سوال ہے, ظاہر ہے وزیر اعظم سے وہ موریلٹی کی بات کرتے ہیں, تو ان سے یہ سوال ہے کہ اس وقت جو کچھ عملی طور پر ہو رہا ہے ملک میں, ہم داخلی سطح پہ بات کریں, امن و امان کی بات کریں یا مہنگائی کی صورتحال, کیا ایسا برطانیہ میں بھی ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ چینی کی قیمتوں میں جو بے تحاشا اضافہ ہے اس نے عوام پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں. بالکل اس کے ایک روز بعد ہی یہ اثرات سامنے آئے ہیں جب وزیر اعظم نے ان اشیاء پر ریلیف کا اعلان کیا ایک روز قبل. بات کریں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ذکر کریں گے کہ چینی کی فی کلو قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے, اور اس وقت جو حکومتی سطح پر اناؤنس کیا گیا ہے وہ 138 سے 139 روپے ہے, جبکہ ریٹیلرز یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 145 روپے فی کلو بیچیں گے, جبکہ مارکیٹ میں اس وقت جو عام شہریوں کو دستیاب ہے وہ 148 روپے فی کلو کی حساب سے مل رہی ہے مختلف شہروں میں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے بھی چینی کی قیمت جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور ایک روز قبل جب یہ قیمتیں بڑھی ہیں, ایک روز قبل وزیر اعظم نے عام آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے ریلیف پیکج کا اعلان کیا تھا, جس میں گھی, چینی اور دالوں کی قیمتوں پر 30% سبسڈی دی گئی تھی. جبکہ جب یہ سبسڈی دی گئی تھی تو اس سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, آج چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. جی سجاد ترین صاحب, اب اس صورتحال کے بارے میں کیا کہیں؟ ریلیف کا اعلان کیا جاتا ہے اور قیمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. دیکھیں اعتزاز, میں آپ کو بتاؤں, جو چینی سکینڈل آیا تھا, جو گندم سکینڈل آیا تھا, اس پہ کسی کے خلاف کارروائی ہوئی؟ اگر کوئی 2-4 لوگ جو ہیں وہ لٹکا دیے جاتے, ان کے خلاف ایکشن ہوتا, ان کو گرفتار کر لیا جاتا, تو یہ جو آج بحران پیدا ہو گیا یہ بحران کبھی نہ ہوتا. پھر ابھی چند روز پہلے جناب وزیر اطلاعات صاحب نے یہ کہا کہ پنجاب کے فلاں شہروں میں جو ہے ریٹ کم ہے اور سندھ کے شہروں میں ریٹ زیادہ ہیں. سندھ کے شہروں کے بھی ریٹ آپ دیکھ لیں, اور آج تو تمام چینل جو ہیں وہ پنجاب کے ریٹس بتا رہے ہیں نا کہ پنجاب میں چینی کیا بھاؤ بک رہی ہے, اور کمپیریزن بھی کیا جا رہا ہے. سندھ اور پنجاب کے ریٹس کا کمپیریزن کیا گیا, وہاں پہ 138 روپے کچھ پیسے ہے, یعنی 139 کر لیں, اور یہاں پہ 148 پہ پہنچ گئی ہے. اب آپ یہ اندازہ کریں تو یہ جو وزیر ہیں یہ اٹھتے ہیں اور اسی طرح بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سندھ میں یہ ہو رہا ہے, جی سندھ میں یہ ہو رہا ہے. اب پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب چینی کا سکینڈل آیا تھا, جب گندم کا سکینڈل آیا تھا, جب پیٹرول کا سکینڈل آیا تھا, جب ادویات کا سکینڈل آیا تھا, اس وقت پرائم منسٹر عمران خان نے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. وہ جو کمیشنز آئی تھیں, اب دیکھیں گندم کا جو آیا تھا سکینڈل, اور اس پر جو کمیشن کی رپورٹس آئی تھی, جو سفارشات آئی تھی, اگر اس پر عمل کر لیا جاتا, جو چینی کے سفارشات آئی تھی, جو رپورٹس آئی تھی, اس پر عمل کر لیا جاتا تو یہ صورتحال نہ بنتی. بدقسمتی یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے 2 خاندانوں کو سامنے رکھا ہوا ہے, ان کو ٹارگٹ کرتے جا رہے ہیں, ان کو چور اور ڈاکو کہتے جا رہے ہیں, جبکہ اپنے لوگوں کی طرف نہیں دیکھ رہے, اپنے لوگوں کا نہیں دیکھ رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ملک میں آئے روز جو ہے مہنگائی ہو رہی ہے, چینی کا اضافہ ہو رہا ہے, پیٹرول کا اضافہ ہو رہا ہے, ادویات میں اضافہ ہو رہا ہے, غریب آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے. لیکن جناب پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ جہاں بھی بات کرتے ہیں وہ لندن برطانیہ کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں. بھائی ریاست مدینہ کے کس حکمران کے ساتھ جو ہے وہ بدعنوان لوگ شامل تھے؟ ریاست مدینہ کے کس حکمران کے وزیر اور مشیر ایسے تھے جن پر اس قسم کے الزامات تھے؟ ریاست مدینہ کے کون لوگوں کے ساتھ کون ایسے آدمی تھے جن پر چینی اور دوائیوں کے الزامات تھے؟ ایک طرف آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ برطانیہ کی بات کرتے ہیں کہ میں برطانیہ میں پڑھتا رہا ہوں, میں برطانیہ میں کھیلتا رہا ہوں. کیا برطانیہ کے وزیر اعظم کسی کو اس طرح فائدہ دے سکتے ہیں, یا اس طرح کمیشن کی ان کے سامنے رپورٹ آئے اور وہ کہیں جی بس چھوڑ ہے, ٹھیک ہے چلتا رہے؟ آپ مجھے بتائیں. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کوئی کاروائی نہیں ہوئی. جتنے سکینڈل آئے, بڑے بڑے سکینڈل آئے, اور وہ سارے سکینڈل جو ہیں وہ حکومت کے ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے حکومت بنوائی. کیا یہ بات ریکارڈ پر نہیں ہے کہ جہانگیر خان ترین کا جہاز جو ہے وہ اڑتا رہا اور لوگوں کو لے کے آتا رہا, اور وہاں جناب خود جہانگیر خان ترین نے نہیں کہا پچھلے دنوں کہ پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کے پاس اکثریت تھی, ان کی حکومت بن رہی تھی, تو مجھے خان صاحب نے کہا کہ وفاق میں حکومت کا اس وقت فائدہ نہیں ہے جب تک پنجاب میں ہمارے پاس حکومت نہ ہو. تو پھر میں جہاز لے کے اڑا اور میرا جہاز اڑا. کیا یہ جہانگیر خان ترین نے بات نہیں کہی آن ریکارڈ؟ جہانگیر ترین صاحب نے یہ بات کی. وزیر اعظم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سینٹ میں کیسے پیسے چلتے ہیں, یہ تو برطانیہ میں نہیں ہوتا, تو پھر یقینی طور پر یہ سوال تو اٹھے گا, پھر جہاز بھی تو نہیں اڑتے نا وہاں پہ. لیکن سجاد ترین صاحب, یہ جو چینی والا معاملہ ہے,
گندم کا آپ ذکر کر رہے ہیں، گھی کی قیمتوں میں وزیر اعظم ریلیف پیکج کا اعلان کرتے ہیں، ادھر قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیا اس کی وجہ وہی تو نہیں ہے کہ جس مافیا کا ذکر بار بار عمران خان صاحب کرتے ہیں وہ مافیا ہی ان کے خلاف ہوا ہے، اور اس وقت جو صورتحال ہے وہ حکمرانوں کو اور حکومت کی جو اس وقت ریپیوٹ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ جسٹیفیکیشن حکومتی وزراء اور حکومتی صفوں سے آتی رہتی ہیں؟ اعتراض دیکھو، کل آپ نے خود پروگرام میں یہ بات کہی کہ جناب جو پرائم منسٹر عمران خان نے گھی پر جو ریلیف دیا ہے اس سے پہلے ہی گھی کی قیمتوں میں یوٹیلٹی اسٹور پر اضافہ کر دیا گیا ہے. آپ نے خود حساب کتاب کر کے بتایا تھا کہ یہ 5 روپے کا ریلیف ہے، 25 روپے تو ویسے زیادہ بڑھ گئے ہیں. آپ یہ بتائیں جب پرائم منسٹر عمران خان اس طرح کریں گے اور ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے، ان کے ساتھ جو ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ کوئی آدمی یہ ایکسپیرینس نہیں رکھتا کہ حکومت کیسے چلتی ہے. دیکھیں میں اپنے کئی پروگراموں میں یہ کہہ چکا ہوں کہ یتیم خانے چلانے میں اور پناہ گاہیں چلانے میں اور ملک چلانے میں فرق ہے. آپ یتیم خانے اور خیرات خانے آپ بہت اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں، لیکن ملک چلانے کے لیے آپ کو ایک ایکسپیرینس ہونا چاہیے. پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کہ میں 22 سال کی اسٹرگل کی، میں نے 22 سال اسٹرگل کی. اب 22 سال کی اسٹرگل میں ایک آدمی یہ نہیں بنا سکے جو ان کی وزارت خزانہ سنبھال سکے. 136 دن کے دھرنوں کے دوران انہوں نے اسد عمر کو پیش کیا کہ جی اسد عمر یہ کر دیں گے، اسد عمر یہ کر دیں گے، اور وہ بھی اسمبلی میں کھڑے ہو کے پیٹرول کے بارے میں جو تقریریں کرتے رہے کسی کہ سنائیں آپ پیٹرول کیوں نہیں سستا ہو رہا. اچھا سیاحت ترین صاحب، یقینی طور پر مہنگائی کی یہ صورتحال ہے. آج اخلاقیات کی بات کی ہے، جاتے جاتے ہم یہ بات کریں، آپ سندھ کا ذکر کر رہے ہیں بار بار. سندھ میں بھی تو سر صورتحال یہ ہے کہ وہ ناظم جوکیو نامی نوجوان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ صورتحال یہ ہے کہ رکن سندھ اسمبلی کے مہمانوں کے غیر قانونی شکار کی ویڈیو انہوں نے سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی. دیکھیں جی میں آپ کو عرض کروں، یہ سندھی وڈیرے ہوں، پنجاب کے وڈیرے ہوں یا بلوچستان کے وڈیرے ہوں یا کے پی کے سردار ہوں، یہ سارا ان کا ایک کلب ہے. یہ غریب آدمیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتے ہیں. یہ آپ یہ دیکھیں کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک میں اگر ان کے کوئی غیر قانونی اقدامات کی ویڈیو بنائے اس پر تشدد کر کے یہ اس کو قتل کر دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جس پر الزامات ہیں سندھ حکومت کو چاہیے طور پر گرفتار کرے اور ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے. غریب انسان کو آپ تشدد کر دیتے ہیں. یہ کیسا مطلب جمہوری ملک ہے، کیسا آئین اور پاکستان کی آئین پاکستان تمام لوگوں کو، تمام غریبوں کو جو ہے برابر کے حق دیتا ہے. بالکل صحیح ہے، یہ صورتحال ہونی چاہیے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یقینی طور پر ہمارے ہاں اخلاقیات کی جو ویلیوز کی بات کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب، اس کو بہتر ہونا چاہیے مگر بلا تفریق بہتر ہونا چاہیے. جو میں کہوں وہ تو اخلاقیات کے دائرے میں آئے یا نہ آئے، لیکن کوئی دوسرا کہے تو فوری طور پر اخلاقیات کا الزام لگ جائے. بلا تفریق سب کے ساتھ جو ہے وہ احتساب بھی برابر ہو، انصاف بھی برابر ہو، اور اخلاقی رویوں کے حوالے سے بھی اسی انداز میں بات کی جائے. اعتزاز نکیر سے جاترین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.